مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's video, we will hear Dr. Israr Ahmed mention the condition of the Muslim scholars prior to the time of the promised Messiah alayhi salam. In fact, during the time of the Messiah, their condition even worsened, and the Muslim scholars were converting to Christianity day and night. Allah the Almighty sent the latter-day Messiah and Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, to revive Islam and break the cross. In this video, you will hear Dr. Israr Ahmed mention the condition of the Muslim scholars, and during the time of the promised Messiah alayhi salam, the Muslim scholars were leaving Islam for Christianity. پادری فینڈر آیا تھا جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے وہ شروع ہوئی اور عیسائی جو ہے ہمارے ہاں حکمران بننے شروع ہوئے، تو عیسائی مشنریز جو ہیں وہ بھی آ گئی کہ اب ان کو یہاں پہ ہندوستانیوں کو وہ عیسائی بھی بنایا جائے. سب سے پہلا پریس جو ہے کلکتے میں قائم ہوا جہاں سے کہ انجیل کے ترجمے کر کر کے مختلف ہندوستانی زبانوں کے اندر عام کیے گئے پورے ہندوستان کے اندر. ایک پادری فینڈر آ گیا، اس پادری فینڈر نے مسلمان علماء سے مناظرے کی اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا وہ دلی تک پہنچ گئے. ہر بڑے شہر میں، کلکتے سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں مناظرہ کیا اور علماء کو شکستیں دی. علماء چپ گمسم. انہوں نے بائبل کبھی پڑھی نہیں اور وہ قرآن پڑھ کر آتے تھے اچھی طریقے سے. تو مقابلہ کیسے ہو؟ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، بائبل آپ نے پڑھی نہیں. آپ ان کے خلاف ان کی کتاب سے دلیل نہیں لا سکتے تھے کہ آپ نے پڑھی نہیں. بہرحال پادری فینڈر نے شکستیں دی اور پھر دلی کی جامع مسجد، تاریخی شاہ جہانی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں پورے ہندوستان کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. اب آپ غور کیجئے، اگر اس وقت اللہ کا ایک بندہ نہ کھڑا ہو گیا ہوتا اور اسے شکست نہ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ The person Dr. Israr Ahmed is mentioning is Rahmatullah Kiranvi Sahib. Now, he did a good job in defending Islam and wrote a few books as well. However, the theory that Hazrat Isa alayhi salam is physically alive in the heavens and would return in the end times was causing a lot of confusion in the minds of the Muslim scholars, and many of them had left Islam during the time of the promised Messiah alayhi salam. It was only the work of the Messiah that saved the Muslims during that time. In the Urdu translation of the Holy Quran of Ashraf Ali Thanvi, one of the leaders of the Deobandis, published in 1934, it was written that in that period, Bishop Lefroy gathered an army of missionaries and left England, promising that he would soon convert the whole of India to Christianity. Having collected a great amount of money from the people of England and assurances from them of continuing assistance in the future, he entered India and raised a big storm. His attack on the teachings of Islam was a failure, but the attack based on the argument that Jesus was alive in the heavens with his physical body, while all other prophets were buried in the earth, was in his view proving to be effective upon the general public. At that juncture, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam stood up and addressed Lefroy and his group, saying, "The Jesus you talk about is dead and buried like other mortals, and the Jesus whose coming is prophesied is myself, so you must accept me." By this means, he made things so difficult for Lefroy that he could not shake him off. In this way, he defeated all the Christian missionaries from India to England. شروع میں مرزا صاحب نے بھی عیسائی پادریوں سے ہندو آریہ سماج کے اسلام دشمن سرگرمیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بطور مناظر اپنے آپ کو پیش کیا، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں کچھ مقبول ہوئے، اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو
حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا، وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو فرق بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ یہ غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اچھا۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے۔ نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی نے جب کام شروع کیا تو دین کا دفاع کرتا، اعتراضوں کا جواب دیتا، ہندو مت کے خلاف بولتا، عیسائیت کی تردید کرتا۔ ہمارے اکابر نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کام جو اچھا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب اس نے مسیح ہونے کا اور نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ اہل باطل کے خلاف دلائل دیتا تھا اور دین حق کو دلائل ثابت کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارا بھی گمان یہ تھا کہ بندہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم نے اس کے مدح کیا اور تعریف کی۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سفينا صل على محمد